नाजरीन, जाम जम प्रोग्राम में जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। मैं पिछली वीडियो में आपसे गुजारिश कर रहा था कि कैसे हम अरेस्ट हुए, कैसे हमें जेल हुई और कैसे हम वहाँ पे सारे दोनों यूनियंस के अहदेदारान इकट्ठे हुए और कैसे हमने वहाँ पे वक्त गुजारा। अब आई थिंक मेरे लिए तो बहुत आइडियल था वो जेल का जो एनवायरनमेंट था, इसलिए कि वो शायद वो एज ऐसी थी कि किसी चीज़ से खौफ नहीं आता था, डर नहीं लगता था, कुछ नहीं। तो ये कि मगर आइडियल मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि 24 घंटे का जो 24 आवर क्लॉक है वो इस लिहाज से इतना सेट हो गया था कि ना कोई नमाज मिस होती थी, ना कुरान की तिलावत मिस होती थी, ना तकरीरों का जो पीरियड है वो मिस होता था, ना आपस में जो हम कुश्ती किया करते थे बाहर लान में वो मिस होती थी, ना खेल कूद मिस होती थी और ना नींद डिस्टर्ब होती थी। कुछ भी मिस नहीं होता था और हर चीज़ जो है वो रेगुलेट इस अंदाज से किया हुआ था कि वो, और खाने के औकात जो थे वो तो जेल के उनके इंतज़ामिया के तहत थी, तो वो भी मिस नहीं होते थे, वो भी ठीक टाइम पे जैसा कैसा भी है वो खाना हमें मिल जाता था। और वो ऑन टाइम जो है वो आपका खाना जो है वो इस लिहाज से आपके बदन के लिए ज़्यादा मुफीद है कि आप बहुत ज़्यादा रिच फूड लें मगर वक्त बे वक्त लें तो वो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अब जो था वो, अब मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हम तो एंजॉय कर रहे थे, चूँकि हम तो यूनियन का काम ही इबादत समझ के करते थे। लेकिन जो लोग हादसतन यूनियन में आ गए किसी लालच में, किसी बहकावे में, किसी गलत फहमी में या किसी भी तरीके से, बट दे वर नॉट मेड फॉर दैट, तो वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और इफ़ आई टेल यू लिटरली कि उसमें हमारे एक दो दोस्त जो थे मुखालिफ यूनियन के, वो दीवारों के साथ टक्करें मार के लिटरली रोते थे। तो हमें तो बड़ा वो अजीब लगता था कि इंसान को दिलेर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, तो इस लिहाज इस तरीके से तो नहीं बिहेव करना चाहिए कि भाई आपको कोई मुसीबत आई तो आप मर्द हैं, टकरे मार के रोना शुरू कर दें। तो वो रोते थे। वो कौन थे मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा इसलिए कि बामी इज़्ज़त एहतराम मलहूज़ खातर रहे, लेकिन वो हमें पता है कि कौन से थे जो बहरहाल वो दोज हु वर मिसफिट इन दैट होल सिस्टम ऑफ जो एक फलाह बहबूद का सिस्टम होता है, जो एक वेलफेयर का फील्ड का सिस्टम होता है, जो एक ये समझ ले कि जिस काम को आप इबादत समझ के लिए करते हैं और उसमें आप समहाउ मिसगाइडेडली एंटर हो जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा कोई दिन मुसीबत वाला देखना पड़ता है तो फिर आप उसको गुजार नहीं सकते। तो दैट इज़ हाउ दे डेल्ट विद इट। तो ये तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वो अब वो नज़रबंदी जो थी वो हमारे लिए तो बड़ी आइडियल थी, हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। मैं स्वाय एक आध चीज़ के लिए कि वो जो मैंने अर्ज़ किया कि हमारे लवाकिन को तकलीफ़ होती थी, हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी। हमारा तो बड़ा स्केजुअल ही ज़बरदस्त आइडियल था।
تو اب خدا کر کے وہ 3 مہینے کی جو نظر بندی تھی وہ ہم کاٹ کے جو ہے وہ ہمیں انہوں نے، وہ عید کا موقع تھا، شاید کوئی عید آ رہی تھی، تو عید کے موقع پہ انہوں نے ایک جسٹ گڈ ول جسچر، تو ہمارے 3 مہینے بھی مکمل ہو گئے، تو انہوں نے ہمیں رہا کر دیا۔ اب ہم نے سوچا کہ اب ہم کدھر جائیں، اب کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جائیں، بیکاز نوکری تو اب رہی نہیں، اور کیا کریں گے، کدھر جائیں گے اب۔ نیچرلی روٹی تو کسی طور کما کھائے مچندر روٹی تو اب میرا پروگرام بنا کہ میں یو ایس اے چلا جاؤں۔ تو یو ایس اے چونکہ میں پہلے جا چکا تھا، پہلے میں نے پچھلے کسی ایپیسوڈ میں آپ کو بیان بھی کیا تھا کہ وہ کیسے میرا جو تھا وہ میں دوست کے پاس گیا تھا اور میرے ساتھ کیسے وہ فراڈ ہوا تھا، جو میرا زیادہ رہا اور میرے پلاٹ کے پیسے جو ہے سارے وہ خرچ کر کے وہ سمجھ لیں کہ ہڑپ کر گیا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں۔ 6 مہینے میں انتظار کرتا رہا پیسوں کے، 1 مہینے کا میرا سٹے تھا پروگرام کا، 6 مہینے میں رکا وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی امانت واپس لینے کے لیے، اور 6 مہینے تک بھی وصول نہیں ہوئی، اور میں اس کے بعد واپس یہ ایک میں اس ایپیسوڈ میں ایک ضمنی، چونکہ ان کا ذکر آ گیا کہ اب کیسے کریں، کہاں جائیں، تو امریکہ کا میرا پروگرام تھا، تو میں اس لیے وہ جو ایک انفنشڈ سٹوری تھی ادھوری، تو وہ میں اس کو مکمل کر لوں ایک ضمنی کہہ لیں کہ ایپیسوڈ کے طور پہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ پاکستان چلے جائیں۔ میرے دوست نے کہا، وہ میرے میٹرک کا دوست تھا میرا، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس نے، کیونکہ جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو وہ بہت زبردست ایک اچھے کھاتے پیتے امیر گھرانے کا نونہار تھا، اور وہ لش پش جو تھا وہ اپنے اس کا لباس، اور جو اسکول آتا تھا تو وہ اس کے اخراجات جو ہم دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ بھی ہے ایک کہ ہم لوگ تو دیہاتی تھے مگر وہ شہری بابو تھا، اور اس کے والدین کا آرے کا جو تھا وہ بزنس تھا، یہ لکڑیوں کا جو چیرنے کا پروگرام ہوتا ہے، جیسے اس کو آرا کہتے ہیں، تو اس کا تو دس از ڈیلی انکم، دس از کیش انکم ایوری ڈے، سو دیٹ میکس یو رچ۔ تو وہ بہت خرچیلا اور بہت، تو میں تو اس پہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ میری امانت کو خرد برد کرے گا یا میرے ساتھ ایسا کچھ سلوک کرے گا، لیکن بہرحال اس نے کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ پاکستان چلے جائیں اور آپ کو میں پاکستان بھجوا دوں گا پیسے۔ کچھ عرصہ اس نے وہ مجھے خط بھیجتا رہا، میں اس کو جواب دیتا رہا، خط بھیجتا رہا کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، میں آپ کو اگلے مہینے بھیج رہا ہوں، میں آپ کو اگلے مہینے بھیج رہا ہوں۔ تو اب یہ کہ وہ اگلا مہینہ تو نہیں آیا، لیکن وہ پھر اس نے مجھے خود ہی ایک ترکیب بتائی۔ وہ ترکیب کیا تھی؟ اس نے کہا جی کہ آپ میرے والدین کے پاس جائیں، میرے والد صاحب کو ملے جا کے، تو ان کو کہیں کہ جی یوسف I'm sorry میرے منہ سے اس کا نام بھی نکل گیا اصل میرا، اس نے کہا جی ان کو کہیں کہ جی وہ پرابلم میں ہے، تو اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر وہ اتنے پیسے اس کو نہ پہنچے تو وہ اریسٹ ہو جائے گا اور وہ پرابلم میں آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو تو ان کو آپ یہ کہیں کہ جی آپ مجھے پیسے دیں، چونکہ میں PIA میں ہوں، تو میں وہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ تھرو فلائٹ جلدی کسی کے ہاتھ بھجوا دوں گا، تاکہ اس کے وہ کام آئے اور وہ کسی مصیبت سے جو ہے نا وہ بچ جائے۔ یہ طریقہ اس نے مجھے خود بتایا، گائیڈ کیا کہ اس طریقے سے آپ کو وہ پیسے میرے والدین کے تھرو آپ کی جو رقم ہے وہ وصول ہو سکتی ہے۔ میں خیر گیا، اس کے والد کو ملا جا کے، اس کو میں نے ایز آئی واز ٹولڈ، ایز واز ڈائریکٹڈ
تو اس کو میں نے کہا کہ جی یہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، وہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کا ویزے کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، وہ اس کو وہ اس کو نہیں کیا تو وہ اس کو ڈپورٹ بھی کر دیں گے، اس کو اگر نہیں کریں گے تو وہ شاید جیل میں چلا جائے، اور وہ خیر وٹ ایور جو اس نے مجھے سٹوری ڈکٹیٹ کی تھی ویسے ہی میں نے اس کے والد صاحب کو بتائی، اور انہوں نے مجھے بہت جلدی وہ جتنے پیسے انہوں نے کہا تھا مجھے وہ ارینج کر کے وہ دے دیے. ساری رقم تو نہیں دی، کچھ سم پارٹ آف دیٹ اماؤنٹ تو انہوں نے مجھے پے کیا. میں نے اس نے کہا تھا کہ وہ آپ پیسے رکھ لیجیے گا، اس طریقے سے وہ دوبارہ بھی آپ کو دیں گے، یا جیسے پھر دوبارہ میں آپ کو جیسے کہوں گا ویسے آپ اس پہ عمل کریں. تو خیر لیکن دیکھیں کیسے لوگ مائنڈ چینج کرتے ہیں، کیسے یو ٹرن لیتے ہیں، اور کیسے تو بعد میں آئی ڈونٹ نو اس کو کیا ہوا. تو بعد میں اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ جی وہ پیسے تو مجھے نہیں پہنچے، تو وہ پیسے تو مجھے نہیں پہنچے جو آپ نے بھجوائے تھے. تو آپ اچھا اس کے والد جو ہے وہ ہمارے در پہ آ گئے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ نے پیسے لیے تھے وہ آپ نے پہنچائے نہیں، اور پیسے آپ کھا گئے. تو الٹا میں چور بن گیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسے آپ نے لیے ہیں اور آپ نے اس کو پہنچائے نہیں، آپ نے کہا تھا پہنچاؤں گا تو آپ نے پہنچائے نہیں. تو وہ خیر معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی جیسے ہوتا ہے وہاں پہ دیہاتی ماحول میں پریا پنچایت انہوں نے اپنے جاننے والے ہمارے جاننے والے کامن لوگ جو ہے وہ اکٹھے کیے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ جی کہ یہ جو ہے وہ جمشید ملیوں کا بیٹا جو ہے وہ یہ پیسے ہم سے لے کے فراڈ سے یہ کھا گیا ہے. اب یہ کہ ان کو تو اصل کہانی کا معلوم نہیں تھا. خیر وہ جب انہوں نے پریا پنچایت قائم کی تو پریا پنچایت میں نے وہ جو اس کے خط تھے وہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیے، بلکہ پڑھ دیے، نریٹ کر دیے کہ جی یہ اس کے خط میں اس نے یہ کھایا ہے، اس خط میں اس نے یہ کھایا ہے، اس خط میں اس نے یہ کیا ہے، یہ اقرار کیا ہے. تو اور یہ اس نے کہا کہ ایسے میں نے کہا میری کوئی غلطی نہیں ہے، نہ میری کوئی زیادتی ہے، نہ میں نے کوئی پیسے تو اس نے میرے دینے ہیں، وہ تو ڈیفالٹر تو وہ ہے، میں تو نہیں ہوں. تو خیر انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ کا اس کا معاملہ ہے، وہ آپ تو ہم نے دیے ہیں پیسے، آپ ہمیں واپس کریں اور یہ وہ. تو خیر لیکن پریا پنچایت نے یہ جو وہ میرے خط جو تھے وہ دیکھے اور سنے تو ان کے منہ بند ہو گئے اور وہ کیس کلوز ہو گیا. لیکن وہ باقی جو اماؤنٹ ہے وہ ایک مائنر سی اماؤنٹ تھی وہ جو مجھے ملی، لیکن وہ باقی جو ہیوج اماؤنٹ تھی وہ آج تک بھی اس میرے دوست کی طرف ڈیو ہے. اس کے بعد نہ کبھی اس نے فون اٹینڈ کیا، نہ کبھی مجھے کہا کہ جی میں آپ کو ایسے پے کروں گا، نہ مجھے سو مچ سو ایون اس وقت تک بھی میں نے کسی دوست کے ذریعے اس سے میں نے کہا کہ جی اس کا مجھے نمبر دے، میں اس سے پیسے نہیں مانگوں گا، میں اس کی صرف خیریت دریافت کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ تو اس نے مجھے میرا جو ایک سورس تھا اس کا جو نمبر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے میرے کسی دوست کے ذریعے، تو اس نے مجھے کہا کہ جی وہ تو بہت برے حالات میں ہیں اور اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کا بچہ ایک پیدا ہوا وہ اسپیشل چائلڈ ہے، وہ تکلیف میں، اور خود بھی وہ آپ بڑھاپے میں اور وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دیں، بھول دیں. میں نے کہا کہ بھول گیا ہوں، میں تو ویسے اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا. اب تو وہ جو اس وقت کی جو میری ویلیو تھی، جو اماؤنٹ تھی، وہ اب تو ویسے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اب وہ مجھے دے اگر پورے کی پوری اماؤنٹ، تو اب ویسے بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ
اب جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے، اب اس کی کیا اہمیت ہے میرے لیے؟ وہ کسی کام کی نہیں، لیکن میں تو ویسے ہی ایک پرانے دوست کی حیثیت سے، کلاس فیلو کی حیثیت سے اس کی کہہ رہی ہے. تو اس نے کہا جی میں اس کا اسے پوچھ کے بتاؤں گا کہ وہ آپ کو نمبر دینا چاہتا ہے کہ میں، کیونکہ یہاں پہ ایک کلچر ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے پوچھے بغیر آپ نمبر کسی کو کسی کا نہیں دے سکتے. تو اس نے پھر مجھے کچھ دنوں کے بعد میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا مجھے نمبر دو. تو اس نے کہا جی کہ میں نے اسے پوچھا تھا کہ وہ ایسے جمشید ملی صاحب آپ کا نمبر پوچھ رہے ہیں تو میں دوں کہ نہ دوں. تو اس نے کہا جی کہ میرا نمبر نہ دیں. اوکے فارگیٹ اٹ. تو میرا نمبر اس طریقے سے. اب آئی تھنک یہ جو ویڈیو ہے آج کی بھی پھر اسی سٹیج پہ پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ لمبی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بورنگ ہیں. تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا. اس میں آپ میرے ساتھ رہیں، آہستہ آہستہ بہت سارے آپ کو اس میں سے میری سٹوری میں سے سبق حاصل ہوں گے. وہ میرے 70 سال کی سٹوری ہے، تو میں آپ کو بالکل جو ہے وہ فیکٹس، جسٹ بیسڈ آن فیکٹس، نتھنگ بٹ فیکٹس. تو آپ محسوس بھی کریں گے کہ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آپ کو، تو آپ لرن کریں گے، بہت سارے لیسن لرن کریں گے. تو میری تو جیسے کیسے بھی ہے وہ گزر گئی، لیکن ہو سکتا ہے میری غلطیوں سے آپ فائدہ اٹھائیں اور آپ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.